बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज, आप देख रहे हैं बॉटम लाइन। नाज़रीन, पाकिस्तान बड़ी ही लाइमलाइट में है, इंटरनेशनली भी और रीजनली भी। पाकिस्तान के बारे में एक स्टेटमेंट इशू की गई जो काफ़ी फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के बाद काफ़ी वायरल हुई और उसके ऊपर एक डिबेट शुरू हो गई पूरे रीजन के अंदर। ख़बर ये थी कि पाकिस्तान मीडिएशन को हेड कर रहा है अलॉन्ग साइड इजिप्ट एंड तुर्किया। अब ये वो ख़बर थी जिसने ज़ाहिर है भारत में भी काफ़ी कोहराम मचा दिया, क्योंकि पिछले 10 साल से भारत अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी ये प्रोजेक्ट करता रहा है पूरी दुनिया के अंदर और भारतीयों को इस चीज़ का यकीन दिलाता रहा है कि उसकी फ़ॉरेन पॉलिसी एक सुपीरियर फ़ॉरेन पॉलिसी है और उसके तहत इंडिया जो है वो पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहा है और ख़ुद विश्व गुरु यानी कि ग्लोबल पीस प्रमोटर के तौर पे एक उभर के सामने आ रहा है, एक बड़ी ताकत के तौर पे, और दुनिया में विश्व गुरु यानी कि पूरी दुनिया में अमन फैलाने वाला एक मुल्क, एक बड़ा लीडर, उसके तौर पे उसने अपने आप को प्रोजेक्ट किया। अपनी पूरी फॉरेन पॉलिसी की बेस मोदी सरकार ने इस कॉन्सेप्ट के ऊपर रखी और पाकिस्तान की दुश्मनी में पाकिस्तान को आइसोलेट करने के बुलंद बांग दावे किए और दुनिया को ये बताया कि ये वो मुल्क है जो एक कोने में खड़ा है और भारत वो मुल्क है जिसको हाथों हाथ लिया जा रहा है और वो उसका रोल जो है वो ग्लोबल है, पीस के हवाले से और प्रोमिनेंस के हवाले से। ये सारी की सारी बातें और ये सारा नैरेटिव धड़ाम करके उस वक्त गिर पड़ा जब पाकिस्तान को एक की रोल पूरी दुनिया ने दे दिया। अमेरिका ने रिक्वेस्ट की, क्योंकि इनसाइडर्स ये कहते हैं कि जो ट्वीट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने की ट्विटर के ऊपर आके कि पाकिस्तान रेडी है, अगर दोनों फरीक तैयार हैं तो पाकिस्तान भी तैयार है उनकी मीडिएशन कराने के लिए और दुनिया में अमन को प्रमोट करने के लिए, यानी इस जंग को बंद करवाने में अपना अहम रोल मिस्र और तुर्की के साथ प्ले करने के लिए पाकिस्तान तैयार है। इस स्टेटमेंट के बाद बड़ी एक अहम डेवलपमेंट हुई कि अपने ट्रूथ सोशल के ऊपर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की उस ट्वीट को रीट्वीट कर दिया, जिससे इनसाइडर्स ये कहते हैं कि ये क्लियर सिग्नल है कि रिक्वेस्ट ईरान की तरफ से नहीं आई, रिक्वेस्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से आई पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच के साथ इस पर काम शुरू किया। ये बड़ा टेडियस प्रोसेस था, इसमें कई हफ्ते लगे। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो ईरान के साथ इंगेज हुई, तवातर के साथ इसहाक डार साहब ने रब्ता किया, अब्बास अरागची साहब के साथ, सदर मसूद पज़ेश्कियान के साथ रब्ते में रहे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर रब्ते में रहे सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, स्टीव विटकॉफ के साथ भी। इस सारी की सारी एफर्ट का जो बड़ी जिसके ऊपर पाकिस्तान ने बड़ा ज़ोर लगाया ग्लोबल पीस के लिए, उसमें इंडिया बुरे तरीके से इग्नोर हुआ, ना सिर्फ इग्नोर हुआ, आइसोलेट हो गया। तो यहाँ पे आज हमारे जो प्रोग्राम है उसके अंदर दो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। एक, कितनी सिंसियर एफर्ट्स हैं या कितना डेस्परेट है अमेरिका अमन के लिए, क्योंकि पाकिस्तान को बीच में डाला, और जिन एफर्ट्स का मैंने जिक्र किया, जिस एक प्रोसेस का जिक्र किया, उससे साफ पता लग रहा है कि अमेरिकन कैलकुलेशंस रिगार्डिंग द वॉर वो अप टू द मार्क नहीं थी और अमेरिका ने मिस कैलकुलेट किया था। और अब एक स्टेटमेंट इज़राइल की तरफ से भी आई। कल के प्रोग्राम में हम इसको शक की नज़र से देख रहे थे कि इज़राइल की गारंटी कौन देगा। अब इज़राइल ने भी एक हाफ हार्टेड सी स्टेटमेंट दी, जिससे ये पता चलता है कि वो इन लाइन है विद द स्टेटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। एक पार्ट ये होगा और दूसरा पार्ट इसी से रिलेटेड ये होगा कि भारत जो पिछले 10 साल से पाकिस्तान को आइसोलेट करने के दावे और उस पॉलिसी पे जो उसने दी थी, जिसके वो दावे कर रहा था, वो पॉलिसी उसका क्या हुआ, आज भारत कहाँ पे खड़ा है। आज भारत का पूरा फोकस इस चीज़ पे है कि किसी तरह उसके एनर्जी रिसोर्सेज पूरे हो जाएं। उधर पेट्रोल पंप्स के ऊपर आवाम की लाइनें लगी हुई हैं और एनआरकी फैल रही है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के बंद होने से, और उनको वो गारंटर्स या इंश्योरेंस कंपनीज नहीं मिल रही जो जहाज़ आगे लेके आएँ, बिकॉज इट्स अ वॉर जोन और वहाँ से इंश्योरेंस करवाना मेन काम है। ईरान से ज़्यादा जो मुश्किल है लोगों को वहाँ से वेसल्स को गुजारने की, वो इंश्योरेंस के हवाले से है। इस पर भी बात करेंगे। हमें आज जिन एक्सपर्ट्स ने ज्वाइन किया है उनको प्रोग्राम में मैं वेलकम करता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड अमजद अली और तलत शबीर साहब, दोनों डिफेंस एनालिस्ट हैं। दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। आपने इंट्रोडक्शन सुना, ये बताएं आप कैसे देखते हैं सिचुएशन को पाकिस्तान की प्रोमिनेंस के हवाले से और अमेरिका की डेस्परेशन के हवाले से। यू वेरी मच।
دیکھیے میں متعدد بار مختلف پروگرامز میں اس بات کا ذکر کر چکا ہوں کہ اس پوری جتنی بھی یہ اس وقت انٹرنیشنل یا ریجنل انوائرمنٹ ہے، اس کے اندر جو سب سے اچھا ایز یوزول اور میچور رول پلے کیا ہے وہ پاکستان نے کیا ہے. ہم نے بڑا سوچ سمجھ کے اپنے ڈپلومیٹک منورز، جس میں زیادہ کریڈٹ عموماً ملٹری ڈپلومیسی کو دیتا ہوں، کیونکہ ود پیسج آف ٹائم ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ملٹری ڈپلومیسی جو سی ہے وہ ایک بڑا اہم رول ادا کر سکتی ہے اس وقت جب کہ سچویشن اتنی وولٹائل ہو جائے کہ جہاں آپ تیسری ایک جنگ عظیم کی طرف بڑھ رہے ہیں. چونکہ ہماری جیو اسٹریٹجک لوکیشن بھی ایسی ہے اور اس وقت جو ہمارے ٹاپ ملٹری براس ہیں وہ بھی سچویشن کے اوپر بڑی گہری نظر رکھے ہوئے تھے، اور نہ صرف وہ رکھے ہوئے تھے بلکہ مختلف انٹرنیشنل لیول پہ لوگوں کی بھی نظر پاکستان کے اوپر تھی. جہاں ہم نے اس پروڈنس کا مظاہرہ کیا وہاں ایران بھی بڑے، چونکہ ایران کے پاس تو ایک پورا اسٹریٹجک پلان تھا اس جنگ کو لڑنے کا، اور میں یہ آج بھی کہتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹریٹجک پلان جو ایران کے پاس تھا وہ پچھلے 20-25 سال پہ بنا ہوا اسٹریٹجک پلان تھا. آن دی ادر ہینڈ امریکہ اور اسرائیل کے پاس کوئی اسٹریٹجک پلان نہیں تھا، بلکہ میں کبھی کبھی یہ بھی کہتا ہوں کہ اس وقت جب یہ وار لگی ہوئی ہے، آج بھی لگی ہوئی ہے اور یہ جب پیک پہ تھی آج سے چند دن پہلے، تو میں کہتا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل کی وار جو ہے وہ ابھی بھی ایک اسٹریٹجی کی تلاش میں ہے. تو اس میں جو سب سے بڑا مسنگ لنک تھا وہ ایگزٹ اسٹریٹجی تھی، وچ از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کسی بھی اسٹریٹجک اپریسیشن کے اندر. اب دیکھیے اس جو ایگزٹ اسٹریٹجی جس کے اوپر شاید انہوں نے زیادہ توجہ اس لیے نہیں دی کہ انہوں نے ایران کو ایک بڑا ایزی ٹارگٹ لیا تھا اور انہوں نے اس کو ایک شارٹ اور سوئفٹ وار کے طور پہ سمجھا تھا. جب ان کو ایگزٹ کرنا پڑ گیا تو الٹیمیٹلی انہوں نے کن کی طرف دیکھا؟ پاکستان کی طرف. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک تھا کہ جب یہ جنگ شروع ہوئی یا اس کے ہونے سے پہلے وہ ایک ایگزٹ اسٹریٹجی فارمولیٹ کر چکا تھا، کیونکہ الٹیمیٹلی یہ سمجھ آ رہی تھی کہ اگر یہ جنگ کا دائرہ کار پھیلتا ہے تو اس میں پاکستان کسی نہ کسی لیول پہ امبرائل ہو سکتا ہے یا اس کو امبرائل کیا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری ملٹری ٹاپ براس، ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ نے اس کے اوپر بڑا کام کیا اور اس کو چیزوں کو مانیٹر کرتے رہے. اور دوسری طرف ایران نے ایک بڑا اچھا پروڈنٹ منور ڈپلومیٹک یہ کیا کہ اس نے کسی لمحے بھی نہ پاکستان کو برا بھلا کہا، نہ دھمکی دینے کی کوشش کی، نہ کسی طرح کا کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دی جس سے وہ ہماری کسی قسم کی فیلنگز کو ہرٹ کر سکے. جی میں دوست بھی اینی فیلنگز، آپ اس کو سیکٹیرین کہیں، ریلیجیس کہیں، پولیٹیکل کہیں یا جو بھی کہیں. جی مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایران کو اس بات کا ادراک تھا کہ چونکہ امریکہ کے پاس ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں ہے اور وہ ایگزٹ اسٹریٹجی اس وقت ایران کے ہاتھ میں ہے کیونکہ جنگ الٹیمیٹلی ایران کے کنٹرول میں آ گئی، جی تو اس کو یہ سمجھ تھی کہ اس جنگ کو ایک نہ ایک دن تو بند ہونا ہے، جس کے لیے وہ اپنا ٹرمپ کارڈ جو سے ہے وہ یقیناً پاکستان کے طور پہ کھیلنا چاہ رہا تھا. اور یہ بڑی اچھی موو ہے، اس پہ جی ہم بڑے آپ کا پوائنٹ آ گیا. جی آپ کا پوائنٹ آ گیا. ڈاکٹر طلعت صاحب یہ فرمائیں، آپ انٹرنیشنل ایکسپرٹ ہیں، چیزوں میں بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، کتنی بڑی فیلئر ہے بھارت کا اس کی 10 سال کی محنت، بلکہ محنت تو پہلے شروع ہوئی ہوگی، 10 سال سے یہ پروموٹ کرنا کہ پاکستان کو آئسولیٹ کر دیں گے اور انڈین فارن پالیسی سپیریئر ہے، اور یہ جو امن کے دائی ہونے کے دعوے تھے، امن کی سب سے بڑی کوشش کے اندر تو ثالث کے طور پہ دور دور تک انڈیا کا نام نہیں، اور ایران کی سچویشن بھی آپ کے سامنے ہے. دونوں پہ پلیز کامنٹ کریں. بہت شکریہ جی، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں اس وقت چونکہ فاگ آف وار میں انکلیئر ہیں، اس لیے بہت زیادہ شاید کلیئرٹی کے ساتھ کوئی شخص بھی کومنٹ نہیں کر رہا، کیونکہ کلیمز ہیں اور پھر کاؤنٹر کلیمز ہیں. جی دیکھیے اس جنگ میں جو کہ ابھی بہت دنوں سے جاری ہے، اور ابھی کرائم بتا رہے ہیں کہ کچھ جو ہے نا سیز فائر کی طرف جا رہے ہیں، کچھ معاہدات کی طرف بھی شاید موومنٹ ہو. اب جو پاکستان کا اس میں کردار ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ بھی دوبارہ کرائم ایسے ہیں کہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کی بہت پیوٹل پوزیشن ہے اس سارے کرائسس کو مینیج کرنے میں، کیونکہ پاکستان شاید اس وقت واحد ملک ہے جو کہ سعودی عربیہ کے ساتھ بھی جس کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، ایران کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں، اور امریکہ کے ساتھ بھی ان کی بہت اچھی
ورکنگ ریلیشنشپ بھی چل رہا ہے اس وقت. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ دیکھا جائے کہ بھارتی ڈپلومیسی کہاں کھڑی ہے اور ہماری ڈپلومیسی کہاں کھڑی ہے. کل سے اگر آپ انڈین چینلز کو فالو کر رہے ہوں, انڈین میڈیا کو فالو کر رہے ہوں, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہاں پہ بہت انریسٹ ہے ان کے میڈیا میں کہ پاکستان گلوبل سطح پہ ایک لائم لائٹ میں آ گیا, پیوٹ کی حیثیت اختیار کر گیا اس ساری کرائسس میں, جبکہ بھارت جو ہے اپنے کارڈ اچھے طریقے سے نہیں کھیل سکا. دیکھیے بھارت کو وہ وسائل نہیں تھے جو ہمیں تھے. ہم ایران کے ساتھ بارڈر کرتے ہیں, ہم امریکہ کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں, اسرائیل کے اوپر ہمارا ایک خاص موقف ہے جو بہت عرصے سے چلا آ رہا ہے. تو ہم سب سے مشکل سچویشن میں تھے ڈپلومیٹیکلی. لیکن یہ ہے کہ میرے خیال میں ہماری جیسے پہلے بھی انہوں نے بریڈ صاحب نے کہا کہ جو ملٹری ڈپلومیسی ہے وہ بھی بہت احسن طریقے سے اس پہ کام ہوا, اور پولیٹیکل ڈپلومیسی بہت اچھے طریقے سے ہوئی. اور ہم ابھی ایسی پوزیشن میں آ گئے جس سے پاکستان اگر کوئی فیصلہ ہوتا ہے, اگر کوئی کسی معاہدے کی کوئی شکل اختیار کرتا ہے یہ کرائسس, تو اس میں پاکستان کا بہت کلیدی کردار ہوگا. بالکل ٹھیک. اس پہ بھی کامنٹ کریں کہ جس پالیسی کے اوپر انڈیا موک کر رہا تھا پاکستان کو, اور پروپیگنڈا یہ چل رہا تھا کہ اگر پاکستان ان تمام ملکوں کے ساتھ ہے, مڈل ایسٹ کی تمام کنٹریز کے ساتھ ہے, امریکہ کے بھی ساتھ ہے, چائنا کے بھی ساتھ ہے, تو پاکستان اصل میں ہے کس کے ساتھ. اس بات کے اوپر انڈینز نے بڑا موک کیا اور بڑے ڈیروگیٹری کامنٹس بھی پاکستان کو دیے کہ ڈیفنس پیکٹ تو اس کا KSA کے ساتھ ہے, لیکن کھڑا یہ سب کے ساتھ ہے اور یہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے. اس طرح کی باتیں انہوں نے بڑے پروموٹ کرنے کی کوشش کی, پاکستان کو ہرٹ نہیں کر سکے. ایٹ دا اینڈ خود ماننے پہ مجبور ہو گئے کہ یہ ان کا فارن پالیسی کا بڑا فیلئر ہے بہت بڑے عرصے میں. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے جی, سب سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا چلے موک جیسے کیا انہوں نے, تو یہ تو بہت خوبصورتی ہے اس سارے کھیل کی کہ آپ نے ہر ملک کے ساتھ تعلقات قائم رکھتے ہوئے بھی اس پوزیشن میں آپ چلے گئے. آپ نے سارے تعلقات کو مینج کیا اتنی خوبصورتی کے ساتھ ڈپلومیٹیکلی کہ وہ آپ نے نہ امریکہ کو ناراض کیا, نہ سعودی عربیہ کیا, نہ ایران کیا. بیسیکلی سوچنے کی اس میں بات یہ ہے پاکستان پیریفری میں امن چاہتا ہے. ہمیں اندازہ ہے کہ ایران کے اندر جنگ یا ایران کے اندر ڈیسٹیبلائزیشن اور کرائسس سچویشن پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. مڈل ایسٹ میں جنگ اور ایران کی طرف سے جو حملے ہوئے خلیجی ریاستوں پہ وہ بھی پاکستان کے مفاد میں نہیں ہیں. جیسے آپ نے معاہدے کا ذکر کیا کہ ہماری کچھ بائنڈنگ ہیں, کچھ ایسے ذمہ داریاں ہیں ڈیفنس پیکٹ میں ہونے کی حیثیت سے کہ ہمیں ہماری ذمہ داری بھی ہے. دوسرا حرمین شریفین کا بھی ایک ہے, اور ایک مذہبی جذبات بھی ہیں پاکستان کے اندر بلکہ پوری مسلم دنیا میں, تو ہمارا ایک جو ہے نا وہ مذہبی اینگل بھی ہے اس کا. اس سارے مشکلات میں, ان سارے کرائسس کے بیچ میں اگر پاکستان سٹینڈ آؤٹ کرتا ہے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ, تو میرے خیال میں یہ پچھلی چند سالوں کی بڑی اچیومنٹ ہے. جی بریگیڈیئر امجد, یہ بتائیں کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں سچویشن کو, کیسے ڈیفائن کریں گے آپ انڈین فارن پالیسی فیلئر کو؟ یہ بہت بڑا موقع تھا, بلکہ یہ بہت بڑی عزت افزائی پاکستان کے لیے تو ہے, لیکن انڈیا کا دور دور تک کہیں ذکر ہی نہیں ہے. انڈیا ایک بڑے چھوٹے قسم کے آپریشنل مسئلوں میں پھنسا ہوا نظر آ رہا ہے, جبکہ پاکستان ریجن کی جو پالیٹکس ہے, جیو پالیٹکس ہے, اس کو شیپ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ سچویشن؟ دیکھیے جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے تو ہندوستان تو بڑے عرصے سے پچھلے 2-4 سالوں سے وہ اس میں پھنسا ہوا ہے کہ اس نے کیا رخ اختیار کرنا ہے. اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ان کی ایک بیلنسڈ, جیسا کرن صاحب فرما رہے ہیں, ان کا ایک بیلنسڈ اپروچ نہیں ہے کسی چیز کی طرف. وہ ہر طرف سے ایک فنڈامنٹلزم کی طرف یا ایکسٹریمزم کی طرف جاتے ہیں, چاہے وہ ان کے ہندتوا ہے, چاہے وہ ان کی فارن پالیسی ہے, چاہے وہ ان کے کچھ نیشنل انٹرنیشنل تعلقات ہیں, ان کے نیبرز کے ساتھ تعلقات ہیں. تو یہ فیلئر تو ایک بڑا ریٹن آن دی وال تھا. اور دیکھیے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب ڈپلومیسی کے اندر یا آپ جب فارن پالیسی فارمولیٹ کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی منورز کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کو ایک کوجیٹیٹو تھاٹ پروسیس میں سے گزرنا پڑتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے مودی صاحب کا اسرائیل کے ساتھ چلے جانا اور ایک ازمپشن بیسڈ, جبکہ اس وار میں بھی ازمپشن ہی پہلی کیجوالٹی تھی, اور مودی صاحب کی ڈپلومیسی میں اور ڈپلومیٹک منورز کے اندر بھی ان کی بھی ازمپشن ہی پہلی کیجوالٹی ثابت ہوئی کہ انہوں نے یہ ازیوم کر لیا کہ چونکہ ایک ایران ٹوٹا پھوٹا ملک ہے خدا نخواستہ, اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے, اور وہ 1600 سے زائد سینکشنز کے اندر ہے پچھلے 2-4 دہائیوں سے, تو وہ شاید ان کو اتنا سسٹین نہ کر سکے. تو انہوں نے اپنا وہ کارڈ پہلے چل دیا
جو کارڈ کے ڈپلومیٹک منورز کے اندر بڑے سنبھال کے اور وہ رکھنے پڑتے ہیں. یہ انفیکٹ آپ کی جو یہ ایک میں سے کہتا ہوں پولیٹیکل میچورٹی ظاہر کرتی ہے. تو پولیٹیکل میچورٹی انڈیا کے اندر تو ڈسپلے خیر پہلے سے بھی ہمیں کافی کلیئر تھی, لیکن اس مئی کے بعد تو وہ بالکل ہی اس کو اگر میں کہوں کہ فلیپر گاسٹڈ اس میں ہو گئے کہ ان کو خود ہی نہیں سمجھ آنی شروع ہوئی کہ ہم نے کون سا رخ اختیار کرنا ہے, کہاں دھمکیوں پہ جانا ہے, کہاں موک کرنا ہے, کہاں یہ کرنا ہے, کہاں وہ کرنا ہے. اگر پاکستان سب کے ساتھ کھڑا تھا تو آج وقت نے یہ ثابت کیا کہ وہ بڑے بیلنسڈ اپروچ کے ساتھ کھڑا تھا, ایٹ لیسٹ کھڑا تھا. ہندوستان سوری ٹو سو مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ کسی کے ساتھ بیٹھا ہوا بھی تھا. وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بھی کھڑا تھا, اسرائیل کے ساتھ بھی کھڑا تھا, اور یو اے ای میں بھی کھڑا تھا, اور جن جن کے ساتھ کھڑا تھا ان کو لے ڈوبا ہے. جہاں جہاں بھی منصوبے بنائے وہ دوز فارن پالیسی آبجیکٹو فیلئرز تھے میرے خیال میں. ڈاکٹر صاحب بڑی اہم طرف اشارہ کیا بریگیڈیئر صاحب نے. ہندوستان سب کے ساتھ کھڑا تھا لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اکیلا بھی کھڑا تھا. اتنے غلط ٹائم پہ اسرائیل کے ساتھ جا کے کنیسٹ کے اندر پرائم منسٹر موڈی نے وہ انفیمس خطاب کیا مدر لینڈ فادر لینڈ والا کہ ان کی جڑوں میں بیٹھ گیا اور ان کی فارن پالیسی کے اوپر بڑا ہی برا اثر ڈالا. ساتھ ہی ساتھ فاگ آف وار کا آپ نے ذکر کیا. فاگ آف وار تو ہے, لیکن آپ کیا دیکھتے ہیں اس سینیریو کے اندر کوئی چانس پیس کو ملے گا, یہ ایفرٹس کہیں کنورٹ ہو پائیں گی؟ اس کے اوپر چھوٹا سا کامنٹ کریں پھر ہم بریک کی طرف جائیں گے. جی سب سے پہلے تو دیکھیے جنگ جب شروع ہوتی ہے, جب ہم اس پہ انالیسس کرتے ہیں تو امریکن آبجیکٹیوز کیا تھے. امریکن آبجیکٹیو یہ تھا کہ وہ حملہ کریں گے, وہ کسی ایک بڑے لیڈر کو موسٹ پریفریبلی سپریم لیڈر کو ان کی شہید کریں گے, اور ایک رجیم چینج کا انوائرمنٹ بنے گا, لوگ سڑکوں پہ آئیں گے اور ہو جائے گا. تو اب اس صورتحال میں ایران کا وار آبجیکٹیو یا پولیٹیکل آبجیکٹیو کیا تھا؟ ان کا آبجیکٹیو یہ تھا کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے, بھلے ہماری کیجولٹی ہو جائے جو ہو گئی سپریم لیڈر کی شہادت کی صورت میں, ہم کسی نہ کسی صورت میں رجیم چینج کو بچائیں اور ہم ڈیفیٹ سے بھی بچیں. اگر آپ ان دو پولیٹیکل آبجیکٹیوز کو اور وار آبجیکٹیوز کو دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ ایران اپنے مقصد کے زیادہ قریب نظر آتا ہے آپ کو, اور امریکہ چونکہ ابھی 4 ہفتے ہونے کو ہیں اس جنگ کو, تو امریکہ اپنے آبجیکٹیو سے بہت دور نظر آتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس جو آبجیکٹیوز کی سے دوری ہے یا نزدیکی ہے وہ طے کر رہی ہے کہ جی جنگ میں اصل میں ونر کون ایمرج ہوگا. لیکن دیکھیے اس میں امریکہ ایک بہت بڑی پاور ہے, لیکن یہ ہے کہ میرے خیال میں تھوڑی سی مس کیلکولیشن ہوئی ان سے. انہوں نے ایران کی جو پاور ہے اس کو شاید ان کو صحیح ان کو کیلکولیٹ نہیں کر پائے, انڈر اسٹیمیٹ بھی کیا. جی انڈر اسٹیمیٹ کیا. اور ایران کی جو دیکھیے سب سے بڑی بات جو ہے کہ ایران ہیز ایمرجڈ ایز اے نیشن, اور انہوں نے ریزیلینس شو کی اور انہوں نے بتا دیا کہ جی ہم بھلے جو بھی ہمارے پاس ویپنز ہیں, اور انہوں نے اپنے ویپنز کا بہت خوبصورتی کے ساتھ استعمال کیا. دو ہم اس پہ اعتراض کرتے ہیں, تھوڑا سا اس پہ ہم اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ کو خلیج ممالک میں نہیں جانا چاہیے, لیکن یہ کام جو یہ اسٹریٹجی جو اپنائی انہوں نے جنگ کو جب پورے خلیج ممالک میں ایکسپینڈ کیا تو اس کا ایڈوانٹیج لیا انہوں نے, اسٹریٹجک اور پولیٹیکل ایڈوانٹیج لیا. تو میرے خیال میں ایران ابھی تک بہت وائزلی اپنے کارڈ کھیل رہا ہے. آپ دیکھیے ان کی جتنی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, جتنی بھی ان کے فارن آفس سے جو ترجمان بات کر رہے ہیں وہ بڑی نپی تلی اور بہت کانفیڈنٹ ساتھ کر رہے ہیں, جبکہ آپ امریکہ اور جو ان کے ہواری ہیں ان کو دیکھیں گے تو آپ کو اس کیمپ میں سٹریس نظر آتا ہے, ہیپیزٹ بھی ہیں. جی بالکل, گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, پر یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. کہیں مت جائیے گا, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ناظرین, اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا ہے ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز ملک صاحب نے. پروگرام میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے ساتھ بریگیڈیئر امجد علی بھی ہیں اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر طلعت شبیر بھی ہیں. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. اے وی ایم صاحب سے پوچھتا ہوں, یہ جو سچویشن ہے اس ٹائم پہ پاکستان کی پرومیننس, اس کے اوپر ہم ڈسکس کر رہے تھے اپنے پینلسٹ کے ساتھ. آپ نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے, اور انڈیا جو ہے وہ ہمیں آئسولیٹ کرتے کرتے خود آئسولیٹ ہو گیا ہے. دوسرا, امریکہ کی طرف سے جو بیان آیا اس جنگ کے حوالے سے, اس کے اوپر بھی تھوڑا سا کامنٹ کریں. تھوڑا سا اسرائیل کا سٹانس بھی نرم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں ساری سچویشن کو؟ بہت شکریہ جی, بہت امپورٹنٹ ٹاپک اور ظاہر ہے بہت ریلیونٹ ہے ہمارے لیے.
انڈیا کے ساتھ جو چینج آئی ریجن میں، ان کے بارے میں جو نئی میں کہوں گا ایک اویئرنیس ریجنل بھی اور ایون گلوبل بھی، وہ پچھلے سال مئی میں جب انہوں نے ایک فالس فلیگ آپریشن کے بعد پاکستان پہ اٹیک کیا، تو انہوں نے اس کے جو اینڈ آبجیکٹیوز تھے وہ خود ہی ڈٹرمن کیے، اور یہی خود ہی ایزیوم کر لیا کہ وہ جو ان کا فالس فلیگ آپریشن کے بعد پاکستان پہ ایگریشن تھی وہ ان کے اسکرپٹ کے مطابق انفولڈ ہوگی. لیکن انفارچونیٹلی فرام دیئر پرسپیکٹو اینڈ الحمدللہ ہمارے پرسپیکٹو سے، کہ جنگ کا نتیجہ وہ نہیں ہوا جس طرح کہ ان کی پلے بک میں تھا. اور اس کے بعد اس ریجن میں جو ہے انٹرنیشنل ریلیشنز اور پورا سیناریو جو ہے وہ اس کو ری رائٹ جو ہے کر دیا گیا، اور اس نئے اسکرپٹ میں انڈیا کا کوئی رول نہیں تھا. پاکستان کے جو ڈیو سٹیٹس ہے، ایک بڑا مضبوط ملک، 250 ملین کی آبادی کا ایک نیوکلیئر اسٹیٹ، ایک رسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ جس کی ایک ہسٹری ہے کہ اس نے پچھلے 30 سالوں میں پوری دنیا کے بہاف پہ جو ہے انہوں نے چیلنجز جو ہے ان کو فیس کیا. اس کے لیے ہم نے اپنی اکانومی کی قربانیاں دیں، اپنے مسلح افواج کے لا انفورسمنٹ کے لوگوں کی جانوں کی قربانیاں دیں، سیولینز کی قربانیاں دیں، اور اس کے بعد ہم نے بدقسمتی سے انڈیا کو چائنا کنٹینمنٹ پالیسی کی وجہ سے اس کی ایک ریلیونس بنی ہوئی تھی. لیکن اس جنگ کے بعد جو پاک بھارت جنگ ہوئی مئی 2025 میں، اس کے بعد وہ انڈیا کا وہ امیج شیٹر ہو گیا، اور انڈیا کا وہ جو ٹرو فیس تھا کہ انڈیا ایک اسرائیل کے بعد دنیا میں دوسری جو ہے ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے، اور وہ ایکسپوز ہوا دنیا کو. اور پھر جو سب کچھ ہے وہ سب کو پتہ ہی ہے، آپ کے پینلسٹ کو بھی، ناظرین کو بھی پتہ ہے. اور ان کے لیے پھر بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہماری سول اور ملٹری لیڈرشپ، میں ان کو کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے اس کو پھر بڑے اچھے طریقے سے کنسالیڈیٹ کیا. ہم نے جو ڈپلومیٹک اوفینسو کیا، جس طرح ہم لوگ ہماری لیڈرشپ وائٹ ہاؤس گئی، دنیا کے دوسرے کیپٹلز میں گئی، اور ہم نے اپنا پاکستان کا جو جسٹیفائڈ سٹانس تھا اس کو بڑے مضبوط طریقے سے ہم نے پریزنٹ کیا. دنیا میں اس کی پذیرائی ہوئی، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ایک تاریخ کا ایک حصہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے جہاں پہ ہم نے اپنی ایک پریسٹیج ریوائیو کی ہے، وہاں پہ ہم نے اپنے لیے ایک نیا رول جو ہے وہ بھی ایزیوم کیا ہے، جس پہ ہمیں اس ریجن کے سب پلیئرز کی حمایت حاصل ہے. صرف 2 لوگ جو ہیں، 2 ملک جو ہیں، ان کو اس چیز کی تکلیف ہے اور ان کی آہو بقا جو ہے وہ نظر آ رہی ہے میڈیا میں، ایک اسرائیل اور دوسرا بھارت. بریگیڈیئر صاحب، آپ نے گفتگو سنی، یہ فرمائیں کہ بھارت نے تو جیسے ایک ڈپلومیٹک فرنٹ پہ یا اپنی فارن پالیسی کے حوالے سے خودکشی کر لی ہو، کیونکہ پاکستان کے خلاف ایک پراکسی چلائی، باقاعدہ دہشت گردی کی کیمپین کو سپورٹ کیا، اس پہ پیسہ لگایا، اور ایکسپوز ہوا. پاکستان نے یہ نیکسس، یہ ایول نیکسس جو افغانستان اور سپورٹڈ بائی بھارت، آپ کو پتہ ہے فتح الہندوستان، فتح الخوارج، اس کے اوپر جو انویسٹمنٹ، BLA کو بڑھاوا دینا، یہ ساری چیزیں دنیا کے آگے رکھیں. بھارت ایکسپوز ہوا، اور پھر خود جو پرائم منسٹر موڈی ہیں وہ کنیسٹ جا کے فادر لینڈ مدر لینڈ والی بات کر کے آ گئے، اور اس کے بعد جنگ شروع ہو گئی. کتنا ہرٹ کیا ان 2 چیزوں نے انڈیا کو؟ انڈیا کو یقیناً ہرٹ کیا ہے، اور انڈیا کی جو اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم ہے وہ تو سری لنکا سے لے کے آسٹریلیا تک ہے. تو ہمارے ساتھ اس نے کیا کرنی ہے؟ جب سے پاکستان مارز وجود میں آیا ہے وہ ایک دکھ اور درد اور تکلیف میں مبتلا ہے، اور ہر طرح سے اس نے دہشت گردی کرنے کی کوشش کی، اور ہر طرح سے اس نے کی، اور اپنی پراکسیز بنائی، ہر طرف سے بنائی. اور لیٹلی بھی جو اس کی پراکسی کے ساتھ ہوا ہے، میرے خیال میں وہ آئندہ تھوڑا سا اگر ان کے اندر کچھ تھوڑا پروفیشنلزم ہو ان کے ملٹری مشین کے اندر، ان کی ملٹری ٹاپ براس کے اندر،
یا ان کے پولیٹیکل لیڈرشپ کے اندر کوئی پولیٹیکل ایکومن ہو تو میرے خیال میں وہ اس کو ایک ڈفرنٹ طریقے سے دیکھیں. دیکھیں بھارت نے اپنی ریلیونسی کو ریلیونسی میں خود اپنی حرکتوں کی وجہ سے کنورٹ کیا ہے. ہر چیز جو سی ہے وہ جو جنگ کیا تھا اس کے پروفیسیز پہ نہیں چلے گی. اب کچھ حالات چینج ہو گئے ہیں, بہت ساری ڈیولپمنٹس ہو گئی ہیں, جیو پولیٹیکل ایوالونگ ہے اور بڑی سپیڈ سے ایوالونگ ہے. دنیا کسی اور طرف جا رہی ہے, خطے میں بڑی تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں, انٹرنیشنل لیول پہ بڑی تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں, الائنمنٹس ری الائنمنٹس ہو رہی ہیں. لیکن وہ ایک ہی چیز کے اوپر بجٹ اگر آپ کھڑے رہیں گے اور فلیکسیبلٹی شو نہیں کریں گے اینڈ آپ ریلیونٹ نہیں رہیں گے انٹرنیشنل سینیریوز کے اندر, نیشنل سینیریوز کے اندر, تو میرے خیال میں کہ ان کے ساتھ وہی ہونا چاہیے جو ہو چکا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ بھارتی میڈیا دیکھیں, آپ ان کا لوک سبھا دیکھیں, ان کا اپر ہاؤس دیکھیں, لوور ہاؤس دیکھیں, تو ہر طرف اس کی اس بات پہ ٹرولنگ ہو رہی ہے. اور یہ ٹرولنگ جو کر رہے ہیں یہ ان کے صرف اپوزیشن لیڈر نہیں ہے, ان کے اپنے منجے ہوئے اینالسٹ کر رہے ہیں, ان کے اپنے پڑھے لکھے جو اکیڈیمیا ہے وہ کر رہے ہیں, انٹلیکچولی لوڈڈ جو لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں, اور وہ پولیٹیشینز کر رہے ہیں جو کہ ایک سیزنڈ پولیٹیشینز ہیں. اور ان کو بھی اس بات کا ادراک ہے کہ مودی اصل میں جو ان کے دماغ میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے ان دی بیک آف دیئر مائنڈ, ظاہراً وہ ایک پولیٹیکل سسٹم ہے, دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہا جاتا ہے, لیکن ایٹ دی بیک آف دیئر مائنڈ دیر ایگزسٹ ہے ڈکٹیٹرشپ. اور وہ ڈکٹیٹرشپ جو سی ہے وہ پرسنل ویلتھ اورینٹڈ ہے. وہ ڈکٹیٹرشپ جو سی ہے وہ ان کے ریلیجیس ڈریون ڈکٹیٹرشپ ہے, اور ان کا اپنا بھی ہولڈ آپس کی بات ہے. پوری جتنی بھی ان کی ریاستیں دیکھیں ان کا ہولڈ کدھر ہے. نیکزلائٹ کا دیکھیں, وہ کسی کو, یا ان کے ریڈ کوریڈور میں دیکھ لیں, ان کے سیون سسٹر اسٹیٹس میں دیکھ لیں, ان کی ڈفرنٹ اسٹیٹس میں دیکھیں, تو ہر طرف میں سمجھتا ہوں کیاس ہے اور کنفیوژن ہے. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بالکل اے صاحب نے بالکل درست فرمایا, لیکن میں اس میں یہ چیز ایڈ کروں گا کہ وہ ریلیونسی کی طرف جا رہا ہے, اور بلکہ جا چکا ہے. اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے ایک دو باتیں فرمائی تھی, اس میں اپنے ویو پوائنٹ ذرا دینا چاہتا ہوں, جسٹ اے فیو سیکنڈز. دیکھیے مس کیلکولیشن کی بات ہوئی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. پچھلی صدی کی دو بڑی مشہور مس کیلکولیشن ہے, ایک ہٹلر کا آپریشن باربروسا جو اس نے رشیا پہ اٹیک کیا تھا, اور دوسرا امریکا کا افغانستان میں آ جانا. اور میں سمجھتا ہوں اس صدی کی اس سے بڑی مس کیلکولیشن کوئی نہیں ہوگی کہ ایک ایسمیٹرک وارفیئر کا ایک کلاسک ایگزامپل ہمارے سامنے آئی ہے. اور فیوچر میں جو ملٹری ہسٹورینز ہیں, جو اسٹوڈنٹس آف ملٹری اسٹریٹجی ہیں, ان کے لیے ایک بہت بڑے سبق ہے یہ, اور اس میں بہت بڑے اسباق ہوں گے. دوسری جو میں بات کہنا چاہتا ہوں وہ ریزیلینس کی ہے. دیکھیے دی انکریکٹ آئیڈینٹیفیکیشن آف سینٹر آف گریوٹی بائی دی امریکہ, میں سمجھتا ہوں وہ اس کی سب سے بڑی مس کیلکولیشن اور مسٹیک تھی. وہ سمجھیے کہ ان کی لیڈرشپ, ان کا سینٹر آف گریوٹی ہے, جب ہم اسے ہٹ کریں گے تو سب کچھ ڈسمنٹل ہو جائے گا. whereas center of gravity of Iran lied at different things, and one of the most strategic place was Strait of Hormuz. تو یہ جسٹ ٹو ایڈ فار یور آڈینس, یہ میں نے کہا. باقی ڈاکٹر صاحب نے بڑا کلاسک اس کا وہ دریا کو کوزے میں بند کیا ساری بات. ڈاکٹر صاحب آئی ہیو دا سیم کوشچن فار یو, اس کے اوپر بھی کامنٹ کریں, اور بریگیڈیئر صاحب کے کامنٹ پہ بھی کامنٹ کریں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو. جی دیکھیے, میرا یہ خیال ہے جب ہم جنگ کو ابھی اس امید کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ آپ کے کسی نہ کسی طریقے سے یہ جنگ کا جو ماحول ہے یہ ختم ہو اور اس خطے میں امن آئے. دیکھیے پاکستان کی جو پرائرٹیز ہیں اس وقت وہ ہے امن ان دی پیریفری. جی, چونکہ یہ جنگ خطے میں, ہمارے خطے میں, ہمارے نیبر میں آ کے بھڑک اٹھی ہے, تو ہمیں اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ جب یہ پھیلتی ہے تو ہمیں اس کا سب سے زیادہ نقصان ہوگا. میرے خیال میں ابھی تک پاکستان نے اپنے کارڈز بہت بریلینٹلی کھیلے ہیں, وہ ڈپلومیٹک سطح پہ ہوں, وہ پولیٹیکل سطح پہ ہوں, یا ایون آپ کے جو ملٹری ڈپلومیسی کی میں بھی بات کر رہا ہوں اور باقی آنریبل پینلسٹ بھی کر رہے ہیں. تو پاکستان ابھی تک اپنے کارڈ بہت اچھے طریقے سے کھیلے. دیکھیے ہم جب کسی کو جیت ہار کے اس میں جائیں گے تو چونکہ اس سے مجھے لگتا ہے کہ جب ہم کسی کو کہیں گے جی وہ ہار گیا یا وہ جیت گیا, تو یہ ایک ایسا نوشن ہوگا جو کہ شاید کوئی بھی سپر پاور ابزارب نہیں کرے گی. اب امریکہ کے لیے اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے لیے سب سے بڑا یہ جو دھچکا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جنگ ہار رہے ہیں, اور اگر وہ جنگ ہار جاتے ہیں تو پھر اس کے اور ریپرکشنز ہوں گے, جو کہ ملٹری ایک مائٹ جو کا ایک جو تشخص ہے امریکہ کا وہ بری طرح ڈینٹ ہوگا.
تو میرے خیال میں ہمیں اس بحث میں ایکسٹریم بحث کے اندر جائے بغیر کچھ ایسے راستے تلاش کرنے پڑیں گے جس میں دیکھیے ایران کو فار ایگزامپل ابھی میں تھوڑی دیر پہلے آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے آئی واز لسننگ ٹو BBC اور جو انٹرنیشنل سطح پہ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں وہ سوال اٹھا رہے ہیں جی کیا اسرائیل کو نیوکلیر پاور ہونے کا اختیار ہے؟ اسرائیل کو کس نے کہا کہ وہ بنا سکتے ہیں ایٹم بم؟ اگر ان کے پاس ایٹم بم ہو سکتا ہے تو ایران کے پاس کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو یہ اس جنگ نے جو ایران کی اس ریزیلینس نے جیسے بھی امریکہ نے بات کی اس نے ایک ماحول کریٹ کر دیا ہے. لوگوں نے اپنے اپنے ریجیمز کو ویسٹ میں اور امریکہ میں کوشچن کرنا شروع کر دیا کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ کہ ایک کنٹری ہے جو کہ ابھی بلکہ اسرائیلی سفیر جو ہے امریکہ میں اس سے بھی کوشچن ہوا جی کہ آپ کو کیسے حق حاصل ہے کہ آپ ایٹم بم بنا سکتے ہیں اور ایران کو کیسے حق حاصل نہیں ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں, اس کی بیسز کیا ہیں. تو یہ بہت سارے ایسے میرے خیال میں اس جنگ کے نتیجے میں بہت سارے ایسے کوشچنز اٹھیں گے اور اٹھ رہے ہیں جو کہ شاید اس جو انٹرنیشنل آرڈر ہے اس کے اوپر بڑا کلوزلی اور ڈیپلی امپیکٹ کریں گے اس انٹرنیشنل آرڈر کو, جو کہ میں چونکہ آپٹیمسٹک آدمی ہوں مجھے یہ ہے کہ ہوپ فلی اس سارے کے نتیجے میں سینس پریویل کرنی چاہیے. جو میجر پاورز ہیں ان کو جو دنیا میں ناانصافیاں ہو رہی ہیں, جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کو روکنا چاہیے اور بڑی طاقتوں کو کردار ادا کرنا چاہیے کہ وہ اس دنیا کو ایک امن کی جگہ بنا سکیں. دیکھیے اگر امریکہ میں جیسے ابھی وہاں پہ سوال اٹھنا شروع ہو گیا کہ دنیا کے پیس میں, دنیا کے امن میں امریکہ کا کردار کیا ہے؟ کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ اختیار ہے کہ وہ پوری دنیا کے امن کو, اور امن کے ساتھ ملتا جلتا جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر تھا وہ تھا معاشی استحکام. آپ دیکھیے اس جنگ نے نہ صرف پولیٹیکلی ڈسٹرب کر دیا انٹرنیشنل آرڈر کو, نہ صرف انہوں نے اسٹریٹجیکلی ڈسرپٹ کر دیا سارا ایک سسٹم, بلکہ آپ اگر یہ جنگ جاری رہتی ہے تو معاشی طور پہ پوری دنیا پہ امپیکٹ ہو رہا ہے. آپ دیکھیے کئی ایسے ممالک ہیں جو ڈائریکٹلی اس تھیٹر میں نہیں ہیں وار کے, وہ بھی امپیکٹ ہو رہے ہیں. تو یہ جو اس کا فال آؤٹ امپیکٹ ہے جو کہ پوری دنیا پہ جائے گا, جس کے 3 جہتیں ہیں. پولیٹیکل جہت ہے اس کا اسٹریٹجک جہت ہے اور اس کی معاشی جہت ہے. ابھی جس طرح کہ پیٹرولیم کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں جی. اور جیسے انفلیشن کا امریکہ میں خود انفلیشن کا جیسے ابھی سما بن گیا, تو میرے خیال میں ایک سینس پریویل کرنا چاہیے جی. اور ہمیں کچھ نہ کچھ ایسے راستے تلاش کرنے چاہیے کہ ہم امن کی طرف جا سکیں. بڑی اہم طرف اشارہ کیا AVM صاحب, بڑی امپورٹنٹ چیزیں بتائیں ڈاکٹر صاحب نے. ایگزٹ اسٹریٹجی دینی بہت ضروری ہے. USA نے خود تو اس چیز کا احساس نہیں کیا. دے ڈڈ ناٹ کیلکولیٹ, دے ڈڈ ناٹ انڈرلائن دا ایگزٹ اسٹریٹجی بفور اینٹرنگ دس وار. لیکن ضروری تو یہ کام بہت تھا, اب اس چیز کا ان کو احساس ہو رہا ہے. تو بجائے اس کے کہ یہ ہائی لائٹ کیا جائے کہ کون جیتا کون ہارا, ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا, تو امریکہ کو ایک ایگزٹ اسٹریٹجی, ایک فیس سیونگ دی جائے تاکہ یہ جنگ ختم ہو. کیا آپ کو لگتا ہے ایران وہ فیس سیونگ امریکہ کو دے گا؟ پہلا کویسچن. دوسرا, بڑے امپورٹنٹ کویسچن اٹھ رہے ہیں کہ اسرائیل کو حق حاصل ہے تو ایران کو حق حاصل کیوں نہیں ہے نیوکلیر ویپنز رکھنے کا, اور کیا امریکہ امن کے لیے دنیا میں کہیں پہ بھی جنگ شروع کر سکتا ہے؟ یہ ساری کی ساری چیزیں کیا آپ کو لگتا ہے اس لیے ڈیبیٹ شروع ہوئی کہ ایران نے ریزیلینس دکھائی, انپریسیڈنٹڈ رسپانس دیا اور دنیا وکٹرز کے ساتھ کھڑی ہونا پسند کرتی ہے؟ آپ ایگری کرتے ہیں اس اسٹیٹمنٹ سے؟ پلیز کامنٹ کریں. جی دیکھیں, جنگوں میں کبھی بھی یہ کوئی باکسنگ کا مقابلہ نہیں ہے کہ جس میں ریفری نے اناؤنس کرنا ہے اور کسی ایک فریق کو ناک آؤٹ ڈکلیئر کرنا ہے. جنگوں میں دونوں جو سائیڈز ہوتی ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنا نوشن آف وکٹری کریٹ کریں. جی. اور نوشن آف وکٹری کریٹ کرنا ایران کا چیلنج نہیں ہے, کیونکہ ایران تو اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے. ایران اگر سروائیو کر جاتا ہے اس وار میں, جو کہ انشاءاللہ وہ کر رہا ہے اور کر جائے گا, جی, تو وہ تو اس چیز کو کوئی اس کو سبسٹینشیٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. چیلنج جو ہے وہ امریکہ کے لیے ہے, چیلنج جو ہے وہ اسرائیل کے لیے ہے کہ وہ اپنے لیے کس طرح ایک فیس سیونگ جو ہے اس کی طرف وہ کیسے جاتے ہیں. اب میرے خیال میں جو آبجیکٹیوز ہیں, جو اگر دیکھا جائے تینوں فریق, میں کہوں گا امریکہ کے لیے, امریکہ تو اس جنگ سے نکلنا چاہ رہا ہے پچھلے شاید 1 ہفتے سے بھی زیادہ عرصے سے. اسرائیل اس چیز کو ڈیلے کر رہا تھا, سیبوٹیج کرنے کی کوشش کر رہا تھا, اور ان کی یہ کوشش تھی کہ ہم
اس جنگ کو تھوڑا پرولونگ کر کے اس میں اتنی زیادہ ڈسٹرکشن کر دیں اکنامک اور ملٹری ٹارگٹس پہ ایران میں کہ وہ ایک لمبے عرصے کے لیے ایران کا جو وار پوٹینشیل ہے وہ نیوٹرلائز ہو جائے اور وہ اپنے گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو ادر مینز ادر دین وار اس سے وہ پرسو کرتے رہیں، جس کے لیے انہوں نے پہلے سے ابراہیم ایکارڈ اور بہت سارے اور چیزیں وہ پہلے سے انیشیٹو شروع کیے ہوئے ہیں۔ لیکن ایران نے وہ ساری جو گیم تھی ایران نے اس کو پلٹ دیا۔ ایران نے یہ ایشو اگر ایران اپنی اسٹریٹجی کو اس طریقے سے امپلیمنٹ نہ کرتا تو جنگ کا نتیجہ مختلف بھی ہو سکتا تھا۔ ایران نے دیکھیں، ایران نے سب سے زیادہ میں 2-3 چیزوں کو ایز اے اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں ایران نے کیا کیا، ایران نے امریکہ اور اسرائیل کو ان کے جو پچھلی 30-40 سالوں کی جو ان کی جتنے کانفلکٹس میں پارٹیسپیشن تھی اس کو انہوں نے ڈیپلی اسٹڈی کیا اور انہوں نے اس کے اگینسٹ اپنی اسٹریٹجی بنائی۔ ان کے خیال میں اس سے پہلے جن مسلم ممالک میں انہوں نے اٹیک کیا وہ وہاں پر رجیم چینج جو تھا وہ لیڈرشپ کو جو ہے نا اسیسینیٹ کرنے کے بعد دیر واز اے ڈسکنیکٹ اور ان کی فوجوں نے اور ان کی عوام نے جو ہے نا رزسٹ نہیں کیا۔ عراق کی آپ مثال لے لیجئے کہ وہاں پہ کتنا پاورفل ڈکٹیٹر تھا لیکن اس کے ریپبلکن گارڈز اور اتنی بڑی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن، کتنی متھ انہوں نے کریٹ کی ہوئی تھی، لیکن وہ سب کچھ جو ہے صدام حسین کے کیپچر ہونے کے بعد وہ سارا کچھ جو ہے وہ اٹ پرووڈ لائک اے ہاؤس آف کارڈز۔ لیکن ایران نے اس کے مقابلے میں اپنی لیڈرشپ میں ایک سکسیشن پلان بنایا اور اس میں آپ دیکھیے کہ تقریباً 90 سے زیادہ ان کے سول اور ملٹری لیڈرز جو ہیں ان کی شہادتیں ہوئیں، لیکن ان کے ریزیلینس میں اور وار ایفرٹ میں کوئی فرق نہیں آیا۔ دوسرے انہوں نے یہ اسٹڈی کیا کہ امریکہ ہمیشہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز کو یہ تباہ و برباد کرتے ہیں اپنی میسو ایئر پاور اپلیکیشن سے، تو انہوں نے اپنی کمانڈ اینڈ کنٹرول کو انڈیپینڈنٹلی ڈی سینٹرلائز کر دیا۔ یعنی اگر تہران میں بمبوں کی بارش بھی ہو رہی ہو تو دوسرے جو ان کے یونٹس ہیں یا پروونسز ہیں وہاں کے کمانڈر دے ور فلی امپاورڈ ٹو فائٹ دیئر اون وار۔ تو اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ان کی وار ایفرٹ تھرو آؤٹ اس جنگ میں پچھلے 4 ہفتوں میں جنگ کی انٹینسٹی اور جنگ کا ٹیمپو جو ہے وہ اس کا کنٹرول جو تھا وہ تہران کے پاس۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ اب جب یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں تو ایران نے جو اپنا ایک 6 نکاتی ایک پروگرام انڈائریکٹلی جو آفر کیا ہے اس میں سے میرے خیال میں امریکہ کو 60 to 70% جو اس کے پوائنٹس ہیں وہ تو ان کو ایکسیپٹیبل ہوں گے۔ جو بات اس میں ہوگی وہ 2 یا 3 پوائنٹ ہیں جس کے اوپر تھوڑی سی نیگوسیشن ہوگی اور میرا خیال ہے کہ ایران اس میں اگر تھوڑی فلیکسیبلٹی دکھا دے تو یہ بڑا ایک انڈیورنگ پیس ہو سکتا ہے۔ لیکن اس میں بس ایک کیویٹ ہے کہ اسرائیل اور نتن یاہو وہ اگر اس ایفرٹ کو کہیں سیبوٹاج نہ کر۔ بالکل بریگیڈیئر صاحب آپ گفتگو کا حصہ ہیں، بڑی اہم طرف AVM صاحب نے بھی اشارہ کر دیا۔ ایران دو اٹ از a little premature to discuss this but ایران کی جو پوزیشن اس ٹائم پہ ہے ڈیفینیٹلی جو خبریں ہم سن رہے ہیں ایران اسٹریٹ آف ہارمز کا کمپلیٹ کنٹرول مانگے گا US سے۔ ایران بلسٹک میزائل پروگرام کے اوپر کوئی بات نہیں کرنا چاہے گا اس کی ریڈکشن یا اس کے ختم کرنے کے حوالے سے۔ پھر ایران کمپنسیشن چاہے گا اپنے تمام جو سول انفراسٹرکچر کے لاسز ہوئے ہیں ان کی، اور اس کے بعد شاید جو پیٹرو ڈالر ہے اس کے اوپر بھی کچھ بات کرے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہاں تک فلیکسیبلٹی دکھائے گا if at all this happens اور یہ پیس پروسیس یہاں تک نیگوسیشنز تک پہنچ جاتا ہے تو؟
دیکھیے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جنگ جو ہے وہ کنٹینیویشن آف سم پالیسیز ہوتا ہے، اور وہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ نے اپوننٹ کو اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ لانا۔ میں اس میں ایک گزارش صرف یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ایوب سے لے کے آج تک جب بھی ریجیم چینج پاکستان میں ہوتا ہے تو وہ وقت ہوتا ہے انٹلیکچوئل لوگوں کے لیے، دانشوروں کے لیے، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے، اینالسٹ کے لیے، اس بات کے اوپر سٹڈی شروع کر دینا کہ وہ کیا بڑا وقوع ہونے لگا ہے ریجنل لیول پہ یا انٹرنیشنل لیول پہ، کہ جس کی وجہ سے ایک کچھ چینج ہمارے اندر آئی ہے۔ ایک تو ہمارے پاس یہ طرح امتیاز ہے کہ یہ ایک پری سگنل ہوتا ہے اس چیز کا۔ یہ نومبر 2019 سے کچھ میں جس تھنکس ٹینکس کے ساتھ ریلیٹڈ ہوں، ہم لوگ آپس میں بیٹھ کے یہ ڈسکس کرتے رہے کہ یہ کیا ہونے لگا، اور جب اس پہ اسٹڈی کی تو میں اپنا ایک بڑا انٹلیکچوئل ہانیسٹی کے ساتھ اپنا ایک اوپینین دینا چاہتا ہوں۔ جی یہ جنگ رکنے شکنے والی کوئی نہیں ہے، جی اٹ ہیز ٹو پرولونگ۔ اس کے پیچھے ایک بڑے لمبا سسٹم ہے اور یہ اس کو بڑے طریقے سے فارمولیٹ کیا گیا ہے۔ اب یہ رکے گی کیوں نہیں؟ ہاں میں اس میں مختلف جگہوں پہ کہہ چکا ہوں پچھلے 10-12 دن میں، اس میں اسٹریٹجک پاز آ سکتا ہے، اس میں کسی جگہ آپریشنل پازز آئیں گے، سب کچھ ہوگا۔ لیکن اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس میں ہم میڈیٹ کریں گے اور یہ ایک دم رک جائے گی، آئی ڈونٹ تھنک سو اٹ از دیٹ ایزی ناؤ۔ ہاں اس کا ایک یہ ہو سکتا تھا کہ ایران کو سبڈو کر دیا جاتا اور امریکہ اور اسرائیل اپنی سپریورٹی قائم کر لیتے تو پھر کچھ اور حالات تھے۔ اب میں نہیں سمجھتا کہ ایران کوئی کسی قسم کی بھی فلیکسیبلٹی دکھائے گا جب تک کہ یہ جنگ کوئی اور رخ اختیار نہیں کرتی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ میرا آپ سے بھی سیم کوشچن ہے اور بریگیڈیئر صاحب کے جواب کے اوپر بھی کامنٹ کر دیں۔ میرا خیال میں بریگیڈیئر صاحب کی بات میں وزن ہے۔ جی دیکھیے میں انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز گزشتہ 7 سال سے منسلک ہوں، اور ہمیں یہاں پہ موقع ملتا ہے بہت سارے ڈپلومیٹ سے گفتگو کرنے کا۔ اگر میں نے کسی ڈپلومیٹ کو امپریسو دیکھا، کنونسنگ دیکھا، تو وہ ایرانین ڈپلومیٹس تھے۔ ٹھیک ہے، ایرانین ڈپلومیسی جو جس طرح کا ان کا اورا ہے، جس طرح کے ان کے ڈپلومیٹس جن سے ہماری ملاقات ہوئی، بہت دو چند لوگوں سے ہوئی ہماری، لیکن اٹ واز ریئلی امپریسو۔ دیکھیے ایران کی جو شرائط ہیں اس ڈپلومیسی میں ہوتا کیا ہے کہ جب آپ اس طرح کی سچویشن میں ہوتے ہیں تو آپ بڑی شرائط ڈالتے ہیں کہ جی ان میں کم از کم 10 ڈال دیں تو 6 نیگوشیٹ ہو کے ایکسیپٹ ہو جائیں گے دونوں پارٹیز کو۔ ایسے ہی امریکہ نے 15 ڈال دیا وہاں سے کہ جی 15 پوائنٹ ایجنڈا، جی بالکل، کچھ نہ کہیں کہ درمیانی رستہ۔ لیکن دیکھیے جو بڑے اس میں کانٹا ہے نا وہ ہے اسرائیل کی پوزیشن کیا ہوگی یہاں پہ؟ اگر امریکہ اور ایران کسی معاہدے پہ پہنچ جاتے ہیں تو کیا اسرائیل جو یہاں پہ لیجیٹیمیٹ قبضے کیے میں اس نے یا اس کے کلیمز ہیں گریٹر اسرائیل کے، کیا وہ ختم ہو جائے گا؟ اس کا کیا حال ہوگا؟ امریکہ اگر یہاں سے نان انٹرفیئرنس کرتا ہے، جیسے ان کا مطالبہ ہے کہ آپ تمام بیسز یہاں سے خالی کریں ایران کا، تو کیا امریکہ وہ بیسز خالی کرے گا؟ اگر وہ بیسز خالی کرے گا تو اسرائیل کی کیا سچویشن رہ جائے گی؟ دیکھیے اگر صرف اس جنگ میں امریکہ نہ ہو تو ایران پورے خلیجی ممالک ریاستوں پہ اور اسرائیل پہ بھی باری ہے، جس طرح کی ریزیلینس انہوں نے شو کیا، جس طرح انہوں نے اپنا ویردال دکھایا۔ تو یہ تھوڑا سا ہے فیوچر کو پریڈکٹ کرنا ان دس کیس از ریئلی ڈیفیکلٹ۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ چونکہ تھوڑی سی ایک فیلنگ ہے ایرانین تھاٹ پروسیس میں، جیسے جو شہید علی خامنائی تھے ان نے مذاکرات کی بات کرتے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جنگ کو اوائڈ کر کے سلوشن پہ جائیں۔ لیکن ایک چیز اس میں بھی یہ بھی ایک نیگیٹو بنتا ہے جنگ کے حوالے سے اگر پریڈکٹ کرنا ہے کہ اب جب انہوں نے کھو دیا، اب سپریم لیڈر کھو دیا، نقصان کروا لیا سارا، تو اب وہ کیوں آئیں گے نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ؟ اور وہ اگر نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ آئیں گے تو وہ دشمن کی ٹرمز پہ کیوں آئیں گے جب وہ اس وقت ایز وی اسپیک دونوں ملٹری اسٹریٹجسٹ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں میرے علاوہ، وہ جانتے ہیں کہ جب آپ جنگ میں اسٹرانگ ہوتے ہیں گراؤنڈ میں تو ٹیبل پہ بھی آپ اسٹرانگ بولتے ہیں اور اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ اب ایران کو کہیں پہ بھی اپنا موقف کو کمزور نہیں کرے گا، اور جب وہ کمزور نہیں کرے گا تو مجھے اس جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے، میں آئی ایم آپٹیمسٹک اینڈ ہوپ فل کہ یہ ہو جائے، کیونکہ اس خطے کا اس دنیا کا امن منسلک ہے، لیکن یہ مشکل معاہدہ ہوگا، یہ مشکل ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ اس کو نا ایک لانگ ٹرم بیسس پہ شاید کرنا بھی مشکل ہو، جس میں اسرائیل بھی ہے، مڈل ایسٹ کی کنٹریز بھی ہیں جن کی مخاصمت ہے ایران کے ساتھ، جو ایک دشمنی کے تاثر دیتے ہیں۔ تو یہ سارا جو سینیریو ہے نا، اس کو بگر سینیریو میں دیکھیں گے تو اٹ سیمز کہ یہ
فیوچر میں مشکل ہوگا لیکن ناممکن نہیں ہے. آف کورس ہم امید رکھنی چاہیے کہ ہم اس میں, لیکن یہ کہ یہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ 15 پوائنٹس دیں گے اور ایرانینز کہیں گے جی اوکے ڈن, اور وہ 6 دیں گے تو کہیں گے یہ ایسے نہیں ہوگا. یہ نیگوسیشنز بھی بڑی لمبی چلے گی, اور 5 دن کا جو بہت سارے جو ملٹری اسٹریٹجسٹ ہیں آؤٹ سائڈ پاکستان وہ بھی اس کا خیال کر رہے ہیں کہ انہوں نے اسٹریٹجک پاز کیا ہے اینڈ دے ہیو اے ڈفرنٹ پلان. آج ایران کے جو ترجمان ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ وی نو دے یہ پاز جو کیا انہوں نے کس لیے کیا اینڈ وی آر آلسو پریپیئرڈ. دیٹ مینس کہ دیر از سم تھنگ آلسو کوکنگ اپ سم ویئر بیہائنڈ دا کرٹنس. تو ہمیں وہ ساری چیزیں ذہن میں رکھنی ہوں گی کیونکہ یہ اتنی جلدی میرا نہیں خیال کہ امن ہو سکے گا. ناظرین, آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو سنی, بڑی ڈائریکشن میں انہوں نے اشارہ کیا. یہ جو 5 دن کا ایک پازیٹیو سٹیٹمنٹ تھا صدر ٹرمپ کی طرف سے, یہ ایز اٹ از نہیں لیا جا سکتا. یقیناً اس کے پیچھے کچھ اور بھی ہو سکتا ہے, جیسے بوٹس آن گراؤنڈ کی ایک ایفرٹ ہو سکتی ہے. وہ جن فورسز کا انتظار تھا, کل بھی آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کی کہ ان کی ارائیول بھی تقریباً اسی ٹائم کے اندر ایکسپیکٹڈ ہے. ساتھ ہی ساتھ مارکیٹ کا ریوائول, آئل کی پرائسز کا نیچے جانا اور سٹاک مارکیٹ کا اوپر جانا بھی ہدف ہو سکتا ہے. ایک تھوڑا سائے آف ریلیف کے لیے بھی یہ سٹیٹمنٹ دی جا سکتی ہے. بہرحال ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس دنیا اور اس خطے کے حق میں کون سی چیز بہتر ہے اور سینٹی کو پریویل کرنا چاہیے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ پارٹیسپینٹس کی اسیسمنٹ بالکل درست ہے, اور میں اسے ایگری کرتا ہوں کہ یہ بڑا ہی کمپلیکس قسم کا چیس بورڈ ہے جس کو سلجھانا اتنا آسان نہیں جتنا نظر آتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.